अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। हम पढ़ रहे हैं 11वां पारा सूरह यूनुस। आयत हमने पढ़ा था आयत नंबर 87 तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आगे देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहू ज़ीनतम व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में ज़ीनत और अम्वाल से नवाज रखा है। ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं? ऐ रब, इनके माल गारत कर दे और उनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दे कि ईमान ना लाएं जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। ऊपर की आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के इब्तदाई दौर से ताल्लुक़ रखती हैं और ये दुआ ज़माने क़याम मिस्र के बिल्कुल आखिरी ज़माने की है। बीच में कई बरस का तवील फ़ासला है जिसकी तफसीलात को यहाँ नज़रअंदाज कर दिया गया है। दूसरे मकामात पर कुरान मजीद में इस बीच के दौर का भी मुफस्सल हाल बयान हुआ है कि तवील अरसे तक मूसा अलैहिस्सलाम उनको अपनी कौम में तबलीग करते रहे, अल्लाह की पैगाम पहुँचाते रहे, तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन कौम मान के ना दी। मुसलसल उनकी नाफरमानियाँ और अहद को तोड़ देना जब हद से बढ़ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए ये बद्दुआ की थी, यानी ठाठ शान शौकत और तमद्दन और तहज़ीब की वो खुशनुमाई जिसकी वजह से दुनिया उन पर उनके तौर तरीक़ों पर रीझती है और हर शख्स का दिल चाहता है कि वैसा ही बन जाए जैसे वो हैं। कि दुनिया हर एक को अट्रैक्ट करती है। दुनियावी नेमतें जिसके पास हों, वो शख्स जिसके पास दीन का इल्म ना हो वो समझता है कि वो दुनिया का बड़ा खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि जिसके पास माल व दौलत की कसरत है। हालांकि माल का ज़्यादा होना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। माल तो अल्लाह उसको भी देता है जिससे नाराज़ है, दुनिया उसको भी मिलती है जिससे अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता। कि दुनिया में जो चीज़ भी, जो नेमत भी दी जाती है उसमें इंसान की आजमाइश है। किसी को अल्लाह दे के आजमाता है और किसी को ले के आजमाता है। तो उनकी भी आजमाइश थी, यानी ज़राए और वसाइल जिनकी फरावानी की वजह से वो अपनी तदबीरों को अमल में लाने के लिए हर तरह की आसानियाँ रखते हैं और जिनके फुकदान की वजह से अहले हक़ अपनी तदबीरों को अमल में लाने से आजिज़ रह जाते हैं। जैसा कि अभी बता चुके हैं हम, ये दुआ हज़रत मूसा ने ज़माना क़याम मिस्र के बिल्कुल आखिरी ज़माने में की थी और इस वक्त की थी जब बेतरफे निशानात देख लेने और दीन की हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी फ़िरऔन और उसके आयाने सल्तनत हक़ की दुश्मनी पर इंतहाई हठधर्मी के साथ जमे रहे। ऐसे मौके पर पैगंबर जो बद्दुआ करता है वो ठीक ठीक वही होती है जो कुफ्र पर इसरार करने वालों के बारे में खुद अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। यानी ये कि फिर इन्हें ईमान की तौफीक ना बख्शी जाए। आगे देखते हैं। क़ाल क़द उजीबत दअवतकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिआनि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज़ पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। जो लोग हकीकत को नहीं जानते और अल्लाह ताला की मसलहतों को नहीं समझते, वो बातिल के मुकाबले में हक़ की कमज़ोरी और अकामते हक़ के लिए सही करने वालों की मुसलसल नाकामियाँ और आइमाए बातिल के ठाठ और उनकी दीनवी सरफराजियाँ देखकर ये गुमान करने लगते हैं कि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है कि उसके बागी दुनिया पर छाए रहें और शायद हज़रत मूसा खुद ही बातिल के मुकाबले में हक़ की तायीद करना नहीं चाहते। फिर वो नादान लोग आखिरकार अपनी बदगुमानियों की बिना पर यह नतीजा निकाल बैठते हैं कि अकामते हक़ की सही हासिल है, नौज़ुबिल्लाह। और अब मुनासिब यही है कि उस ज़रा सी दीनदारी पर राज़ी होकर बैठ रहा जाए जिसकी इजाज़त कुफ्र व फिस्क की सुल्तानी में मिल रही हो।
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے پیروکاروں کو اس غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو عموماً لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تلمود میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اے خداوندہ، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ لیکن جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، جب جان کنی کی حالت تھی، جب موت سر پہ تھی، اس وقت کا ایمان انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں۔ اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابو زنیمیہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفتح ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن لیڈ سمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی چلے جائیں گے، اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرتناک نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین میں۔ مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں جو تفرقے برپا کیے اور نئے نئے مذہب نکالے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں دیا گیا تھا اور ناواقفیت کی بنا پر انہوں نے مجبوراً ایسا کیا، بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کفر و اسلام کے امتیازی حدود ہیں، اطاعت اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کا نام ہے، ان چیزوں کی باز پرس اللہ کے ہاں ہونی ہے، اور یہ وہ قواعد ہیں جن پر دنیا میں تمہاری زندگی قائم ہونی چاہیے۔ مگر انصاف صاف ہدایتوں کے باوجود انہوں نے ایک دین کے 20 دین بنا ڈالے اور اللہ کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے مذہبی فرقوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔
اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل ان لوگوں کو سنانے مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے۔ اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ عرب کے عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرا تھے، ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام انبیاء پہلے دیتے رہے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ یعنی یہ قول کہ جو لوگ خود خاک کے طالب نہیں ہوتے اور جو اپنے دلوں پر ضد، تعصب اور ہٹ درمی کے کفل چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں رکھتے ہیں اور جو دنیا کے عشق میں مدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں، انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یونس علیہ السلام جن کا نام بائبل میں یوناح ہے، جن کا زمانہ 860 ہجری سے لے کے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا شہر مشہور شہر تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن میں اس قصے کی طرف 3 جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی گئی، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یہ قوم کن خاص وجوہ کی بنا پر خدا کے اس قانون سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ بائبل میں یوناح کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل ملتی ہے مگر وہ چندہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا، بلکہ ان کے 400-500 برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے۔ دوسرے اس میں بعض صریح محملات بھی پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں، تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی صحیح بات معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا
تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ بعد میں پھر خیال و عمل کی گمراہیاں اختیار کرنی شروع کر دیں۔ انہوں نے نبی نے 720 ہجری سے لے کے 698 قبل مسیح نے اسے متنبع کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر صنفیہ نبی قبل مسیح نے اس کو آخری تنبیہ کی، وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر 612 ہجری کے لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کر دیا۔ میڈیا کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے آشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری فوج شکست کھا کر نینوا میں مسحور ہو کر رہ گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا۔ پھر دجلے کی طغیانی نے فصیلے شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ آشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا، اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں، ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں، تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اگر اللہ کی یہ خواہش ہوتی کہ اس زمین میں صرف اطاعت و گزار و فرما بردار ہی بسیں اور کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، تو اس کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ وہ تمام اہل زمین کو مومن و متی پیدا کرتا، اور نہ یہی مشکل تھا کہ سب کے دل اپنے ایک ہی تکوینی اشارے سے ایمان و اطاعت کی طرف پھیر دیتا۔ مگر نوع انسانی کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے، وہ اس تخلیقی و تکوینی جبر کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بنانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ دراصل اس فقرے میں وہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرآن میں بکثرت مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ خطاب بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنانی مقصود ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمائی جاتی ہے۔ یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں حجت اور دلیل سے ہدایت و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ دینے اور راہ راست صاف صاف دکھا دینے کا جو حق تھا، وہ تو ہمارے نبی نے پورا ادا کر دیا۔ اب اگر تم خود راہ راست رو بننا نہیں چاہتے اور تمہارا سیدھی راہ پر آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبردستی راہ راست پر لائے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے سپر یہ کام نہیں کیا گیا۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے اسے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ کام تو وہ خود جب چاہتا کر سکتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن نُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی جس طرح تمام نعمتیں تنہا اللہ کے اختیار میں ہیں، اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے، اسی طرح یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور راہ راست کی طرف ہدایت پائے، اللہ کے اذن پر منحصر ہے۔ کوئی شخص نہ اس نعمت کو اذن الہی کے بغیر خود پا سکتا ہے، اور نہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ پس نبی اگر سچے دل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے۔ یہاں یہ صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا اذن اور اس کی توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے۔
کہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی معقول ضابطے کے یوں ہی جس کو چاہا نعمت ایمان پانے کا موقع دیا اور جسے چاہا اس موقع سے محروم کر دیا، بلکہ اس کا ایک نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش میں بے لاگ طریقے سے اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے، اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے حقیقت رسی کے اسباب و ذرائع اس کی صحیح و طلب کے تناسب سے مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کو صحیح علم پانے اور ایمان لانے کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو طالب حق ہی نہیں ہیں اور جو اپنی عقل کو تعصبات کے پھندوں میں پھانسے رکھتے ہیں یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ کے خزانہ قسمت میں جہالت اور گمراہی اور غلط بینی اور غلط کاری کی نجاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو انہی نجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کے اس مطالبے کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو وہ بے حد و حساب نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تمہیں پیغام محمدی کی صداقت کا اطمینان دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں، صرف آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ طلب اور یہ آمادگی ہی تمہارے اندر موجود نہیں تو پھر کوئی نشانی بھی خواہ وہ کیسی ہی خارق عادت اور عجیب و غریب ہو تم کو نعمت ایمان سے بہراور نہیں کر سکتی۔ ہر معجزے کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کہو گے کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلا کرتی ہیں جب اللہ کا قہر و غضب اپنی ہولناک سخت گری کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح فرعون کی آنکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں، مگر عین گرفتاری کے موقع پر جو توبہ کی جائے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔